अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह से हमारा छठा हिस्सा जा रहा है हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह की हालात ज़िंदगी, उनके वाक़यात का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रही हैं हमारी सीरीज़ उनकी हालात ज़िंदगी की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो न्यू है यहाँ पर वो सब्सक्राइब करते हैं और साथ बेल आइकन का क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप सब मेरे चैनल से मुस्तफ़ीद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जा सके। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह की हालात ज़िंदगी और उनके वाक़यात। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह मुर्शिद पाक के हुक्म पर कसूर तशरीफ़ लाए, और आप रहमतुल्लाहि अलैह ने कसूर शहर के बाहर एक तालाब के किनारे डेरा लगाया। और जब तालाब आजकल सालाने वाला तालाब कहलाता है और कसूर रेलवे स्टेशन के करीब वाक़या है। इस दौर में कसूर शहर के लोग फ़ुक़रा और दरवेशी की कायना थे, इसलिए आपने शहर से बाहर रिहाइश इख्तियार की और दिन रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहने लगे। आपकी कल्बी कैफियत इब्तिदा में ये थी कि ज़्यादातर और लोगों से बहुत कम मेलजोल रखते थे। चंद रोज़ बाद इस तालाब पर जहाँ आप रहमतुल्लाहि अलैह रहते थे, आपने लंगर का आगाज़ किया और लंगर की तकसीम का इंतज़ाम अपने मुरीद सुल्तान अहमद मस्ताना के सुपर्द किया। उन दोनों ये बात हर खास व आम की ज़बान पर थी कि सालाने वाला तालाब पर एक सैयद साहब आए हैं जो बड़े मुत्तकी और पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। चुनांचे आप रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। रफ्ता रफ्ता हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह के ज़हद की खबरें नवाबों के महलात तक जा पहुँची, और उन्हें नवाबों में से एक मशहूर नवाब हाजी रांझे खान भी थे, जिनकी एक हमशीरा थी जो बेवा हो चुकी थी और अपनी जवानी की उम्र से गुजर चुकी थी। नवाब हाजी रांझे खान की इस बहन अभी भी हसीन व जमील थी और इसका हुस्न का शहरा आम था। उसने जब आपकी ये मुतालिक सुना तो आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया और अपने भाई से भी इजाज़त तलब की। नवाब हाजी रांझे खान ने अपनी बहन को बाखुशी इजाज़त दे दी। अगले रोज़ मनादी कराई गई। हाजी रांझे खान की हमशीरा आपकी ज़ियारत के लिए गुजरी, लिहाजा लोगों को हदायत की जाती है कि वो अपना कारोबार बंद रखें और सड़कों बाज़ारों में ना फिरें। अलगर्ज पर्दे का पूरा इंतज़ाम किया गया और नवाब हाजी रांझे खान की बहन पालकी में सवार होकर एक थाल में जवाहिरात लेकर नज़र न्याज और अपनी खादमाओं के हमदे अपने आप रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में आप पहुँची। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह इन दोनों नहायत हसीन और खूबरू थे, और फिर उन दिनों आप जवान भी थे, इसलिए जब नवाब हाजी रांझे खान की बहन ने आपका हुस्न देखा तो अपने दिल से हाथ धो बैठी। अगरचे घर से निकलते वक्त उसका ऐसा कोई ख्याल ना था, मगर उसने जब आप रहमतुल्लाहि अलैह का हसीन और जमील चेहरा, रोशन चेहरा देखा तो दिल बेइख्तियार हो गया। आप बज़रिया कशफ से उसके खातून की कल्बी कैफियत से आगाह हो गए और आपने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। वो खातून जवाहिरात से भरी थाल लेकर आपके सामने आ गई, लेकिन फिर आपने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। बिला आखिर उसने आपसे इस रवैये की वजह दरियाफ्त की और कहा, मैं आपकी खिदमत में ये नजराना लेकर आई हूँ और इसमें रवैया की वजह अभी तक उस नहीं जान सकी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं आपको अपनी वालदा समझता हूँ, आपकी नज़र उस शर्त पर कबूल करूँगा कि आप मुझे अपनी ज़बान से बेटा कहेंगी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह का ये फरमाना था कि नवाब हाजी रांझे खान की बहन के दिल में मौजूद तमाम फासिद ख्यालात जाते रहे और वो फ़ौरन बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। फिर नवाब हाजी रांझे खान की उन्हीं बहन के इसरार पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह शहर कसूर में बाकायदा वारिद हुए। उन्होंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि आप शहर में डेरा लगाएं और आपकी रिहाइश का इंतज़ाम मैं करूँगी। फिर उनके इसरार पर आप कसूर शहर में दाखिल हुए। नवाब हाजी रांझे खान की बहन ने नवाब साहब के ज़रिए उनके घोड़े का तवेला आप रहमतुल्लाहि अलैह की रिहाइश के लिए मुख्तस करवाया, और ये वो जगह है जहाँ आप के मज़ार मुबारक से मुत्तसिल मस्जिद मौजूद है और यहीं आपकी चिल्लागाह भी है। कसूर पहुंचकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि अलैह की मुलाकात अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह से हुई और आपने अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में सलाम किया। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा ने पूछा, अब्दुल्ला ये तुम हो?
مولانا غلام مرتضیٰ اپنے شاگرد کی موجودہ حالت پر حیران ہو رہے تھے کہ کہاں ایک عام سا شاگرد اور کہاں ایک درویش اور صوفی۔ مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک قابل استاد اور ایک عالم فاضل شخص تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ عبداللہ کس منزل پر ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ کافی دیر تک دونوں استاد شاگرد میں بات چیت ہوتی رہی اور یوں مولانا غلام مرتضیٰ کو آپ کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ انہوں نے آپ پر نازل ہونے والی افتاد پر افسوس کا اظہار کیا اور آپ کو تسلی دی۔ حضرت بابا بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب قصور شہر میں مقیم ہوئے اور آپ کی مقبولیت روز بروز بڑھنا شروع ہو گئی تو حاسدین کے دل میں حسد نے جنم لیا، جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پھیل گیا کہ قصور کے افغان حکمرانوں کو اپنے اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ چونکہ وہ دنیا دار تھے اس لیے ان کے نزدیک عزت کا باعث رہا تو اقتدار تھا، اور عزت کروانے کا عمدہ ذریعہ عوام کا ان کے سامنے سر جھکانا اور ہاتھ باندھے کھڑا رہنا تھا، اور ذرا ذرا بات پر حکمران طبقے کی خوشامد کرنا تھا۔ قصور شہر میں آپ کے آنے سے ان دنیا داروں کے اس قاعدے اور قانون پر کڑی ضرب لگی تھی، اور لوگوں کا ہجوم ان حکمرانوں کے دروازے پر جمع ہونے کی بجائے جم غفیر کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تھا، اور یہ بات ان حاسد حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس بنا پر ان بااثر حکمران طبقے کے پٹھانوں کے ایک گروہ نے وہاں کے حاکم نواب رانجھے خان سے ملاقات کی اور شکایت کی، سید عبداللہ کی وجہ سے ہمارے اقتدار میں روز بروز کمی آ رہی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کی دی ہوئی زمین پر بسنے والا یہ درویش پورے علاقے پر قابض ہو جائے اور ہمارے مد مقابل کھڑا ہو جائے۔ نواب رانجھے شاہ بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولے، تاریخ گواہ ہے کہ نسل انسانی ہمیشہ دو طبقات میں منقسم رہی ہے، ایک حکمران طبقہ اور دوسرا محکوم طبقہ، ایک اعلیٰ اور معزز طبقہ اور دوسرا پست اور ذلیل طبقہ۔ ایسے میں اگر پست اور ذلیل طبقہ کو اعلیٰ اور معزز طبقہ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے تو پھر معزز اور اعلیٰ طبقے کی وقت اور توقیر اور رعب و دبدبہ اور حکمرانی کہاں رہے گی؟ اور جب سے انہوں نے قصور شہر میں ڈیرا لگایا ہے، یہاں کے لوگ ان کے پاس حاضر ہونے لگے ہیں، اور اس سے بیشتر ہم نے کبھی بھی ایسی باتیں نہ سنی تھیں، نہ دیکھی تھیں، اور جو سن اور دیکھ رہی ہیں وہ عوام کو ہمارے مقابل لا کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان پستے لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ معزز وہ نہیں ہیں جن کے پاس اونچی حویلیاں، تبل و علم، فوج اور خزانے ہیں، بلکہ معزز وہ ہے جو نیک اور پارسا ہے۔ اللہ عز و جل نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اور وہ نگاہ قدرت میں سب برابر ہیں، قبیلوں، ذاتوں اور فرقوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک اور نواب رانجھے خان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان کی تعلیمات کی روشنی میں کیا آپ بتا سکتے ہیں قصور کے حجام، تیلی، جولاہے اور قصائی ہم افغانوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر کچھ عرصہ اور ان کی باتوں کا یہی سلسلہ جاری رہا تو قصور کی عوام اپنے حاکم کے مقابل کھڑی ہو جائے گی۔ نواب رانجھے خان اپنے قبیلہ کے ان معزز پٹھانوں کی پرجوش باتوں سے متاثر ہو گیا اور اس کو بھی اپنے اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے بھی سید عبداللہ سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر کیا کریں، ہماری بہن کو ان سے بہت عقیدت ہے، اسی وجہ سے ہم نے ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ وہ سب ایک زبان میں بولے تو آپ اپنی ہمشیرہ کو سمجھائیں، ان کی ایک درویش سے یہ عقیدت نواب خاندان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ نواب رانجھے خان نے جب اس بات کا ذکر اپنی بہن سے کیا تو وہ انتہائی برہم ہوئی اور کہنے لگیں، جن کے قدموں کی برکت سے ہزاروں نادیدہ خطرات ٹل رہے ہیں، یہ کم فہم اور نادان لوگ اس درویش کے وجود کو اپنے لیے خطرہ جان رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیے گا، یہ فتنہ پرواز لوگ سیدھے سادے انسانوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ نواب رانجھے اپنی بہن کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ فتنہ پرور گروہ پھر رانجھے صاحب کے پاس حاضر ہوا اور بعد بحث و تکرار پر پھر اسی مشورہ دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس درویش کو یہاں سے چلتا کرے۔ نواب رانجھے خان نے ان سب کی باتیں سننے کے بعد کہا، یہ اقدام ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہم اپنی بیوہ بہن کی دل شکنی کسی بھی صورت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس معاملے میں ہمیں معذور جانا جائے۔ در حقیقت نواب رانجھے خان کی بھی اب اندر سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ سے ہراساں رہنے لگا تھا، اور جب ان فتنہ پروروں کا یہ گروہ نواب رانجھے خان سے بددل ہو کر لوٹا تو انہوں نے باہم مشاورت سے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ آپ کے دن رات نگری کریں تاکہ آپ کے خلاف کوئی شرعی جواز پیدا کیا جائے، اور اس شرعی زر کی روشنی میں آپ کو شہر بدر کیا جائے، اور پھر وہ اپنے منصوبے کے مطابق غیر شرعی بات کا پتہ لگانے کی ٹوہ میں مصروف ہو گئے، مگر باوصف کئی کوششوں کے بعد انہیں کوئی بھی بات نہ مل سکی جس کو جواز بنا کر وہ ہنگامہ آرائی کر سکتے۔
پھر ان کی نظر محفل سما پر گئی، جن کا اہتمام آپ کے یہاں بڑے زور و شور اور شوق سے ہوتا تھا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر وہ آپ کے استاد محترم اور شہر قصور کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ان دنوں قصور کی جامع مسجد کے خطیب و امام تھے۔ یہ فتنہ پرواز جانتے تھے آپ رحمۃ اللہ کی شرعی تعلیمات کا منبع مولانا غلام مرتضیٰ ہیں، اور ان کے درمیان استاد و شاگرد کا رشتہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اسی ذریعے کو اپنا مفادات کے کارگر ہونے کے لیے استعمال میں لانا پسند کیا، اور ان کی خدمت میں یوں عرض کیا: مولانا، اگر کوئی مسلمان قوالی سنے تو مذہب کی روشنی میں اس کا یہ فعل کیسا ہے؟ مولانا غلام مرتضیٰ نے فرمایا: سما کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے ممنوع ہے۔ وہ فتنہ پرور بولے: اگر کوئی صوفی سما سنے تو پھر؟ مولانا غلام مرتضیٰ نے فرمایا: شرع میں صوفی یا عام مسلمان کی کوئی قید نہیں، مذہبی احکام سب کے لیے برابر ہیں۔ پھر مولانا غلام مرتضیٰ نے پوچھا: تم یہ بتاؤ، وہ صوفی کون ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھ سے فتویٰ لینے آئے ہو؟ یہ فتنہ پرور ایک ایسے مسئلے پر فتویٰ لینے آئے ہیں جس کی باطنی حیثیت سے وہ بے خبر تھے، اور خود شرع کے خلاف نہا بیجا رسوم، ناچ گانے کی محافل وغیرہ کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور ایک عالم دین کو اپنی شاطرانہ چالوں کے جال میں پھنسا کر ایک بالکل شرعی صوفی کے خلاف فتویٰ لینے آئے تھے۔ مولانا غلام مرتضیٰ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آپ کے چہرہ مبارک پر کٹ کے آثار نمایاں ہو گئے، اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، جس پر شرپسند اپنے ارادوں کو خاک میں ملتا دیکھ کر نئے حربے سے پکار اٹھے: مولانا، کیا خلق خدا کے لیے سما کی ان محفلوں کو روکنا جائز ہے؟ مولانا غلام مرتضیٰ نے فرمایا: ہاں، ایسی محفلوں کو روکنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان محافل سما سے قرب و جوار کے لوگوں کی یکسوئی میں فرق پڑ رہا ہو۔ بہرحال کافی سوچ و بچار کے بعد بامر مجبوری مولانا غلام مرتضیٰ نے سما کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ شرپسند اس فتویٰ کو حاصل کرنے کے بعد سیدھے حاکم قصور نواب رنجب خان کے پاس پہنچے اور انہیں غلام مرتضیٰ کا فتویٰ دکھایا، اور خوشی بھرے انداز میں بولے: ہم شریعت کی آڑ میں اس درویش کی محفل سما پر پابندی لگا سکتے ہیں، اور اس طرح جب اس درویش کے شغل اور روحانی میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو وہ خود بخود دل برداشتہ ہو کر یہاں سے چلا جائے گا۔ نواب رنجے خان، جو اپنی بہن کی وجہ سے اب تک خاموش تھا اور اندر ہی اندر موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس فتویٰ کو غنیمت جانا اور بخوشی اس بات کی اجازت دے دی کہ میری طرف سے ان لوگوں کو پوری اجازت ہے، اور تم بے روک ٹوک حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سما پر پابندی لگا سکتے ہو۔ اس طرح مجھ پر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا، اور اپنی بہن کی باز پرس و ناراضگی سے بھی محفوظ رہوں گا، اور اگر شہر کے کسی حلقے سے کوئی آواز اٹھے گی تو صاف الفاظ میں کہہ دینا کہ ہم ایک عالم دین کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں۔ شرپسند اس اجازت کے ملتے ہی خوش ہو گئے، اور انہوں نے اس کو اپنی بڑی فتح جانا، اور اس نشے میں یہ بھول گئے کہ اصولاً انہیں حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ کے پاس جا کر اس فتویٰ کو دکھا کر محفل سما کی پابندی کا مرض سنا کر ان سے حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ کے پاس جا کر اس فتویٰ کو دکھا کر محفل سما کی پابندی کا مطلب سنا کر ان سے اس پر عمل درآمد کی درخواست کرنی چاہیے، مگر وہ اپنی شاطرانہ حاسدانہ چالوں کے زیر اثر انتہائی غرور و تکبر میں آ گئے، اور آپ کے ڈیرے کے باہر اکٹھے ہو کر محفل سما کا انعقاد کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی قوالی کا آغاز ہوا اور قوالی سننے کے لیے لوگ جمع ہوئے تو یہ فتنہ پرور اچانک ڈیرے کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت یہ سب تلواروں اور دیگر اسلحہ سے مسلح تھے۔ آپ نے اس وقت سما کے عارفانہ کلام کے اندر مستغرق تھے، اس لیے انہیں ان فتنہ پروروں کے اندر آنے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا: اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اور آئندہ اس طرف لوٹنا بھی مت، سما حرام ہے۔ مذہب میں بدعت کا راستہ جو بھی اختیار کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ شرپسندوں کے شور سے حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حالت و وجہ سے حالت ہوش میں آ گئے، اور جب آنکھیں کھول کر یہ منظر دیکھا تو آپ جوش میں آ گئے، اور ان شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: تم اللہ کے بندوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اللہ عز و جل کے قہر سے ڈرو اور اس کے غضب کا نشانہ نہ بنو۔ شرپسندوں نے جب حضرت باب اللہ شاہ کی بات سنی تو انہوں نے بجائے اپنا ہاتھ ظلم سے کھینچنے کے مزید سرکشی اختیار کی، اور اپنی سرمستی میں اور اپنی خرمستی میں اپنے اور آپ کے درمیان موجود لوگوں کو سختی سے کچلتے ہوئے آپ کے نزدیک پہنچ گئے، اور انہوں نے قوالوں کے تمام ساز توڑ ڈالے اور انہیں
زود و کوب کرنے لگے اور ان قوالوں کو بجانے کی کوشش کی اور فرمایا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا کچھ تو خیال کرو، انہیں میں نے بلایا ہے۔ سرپرستوں کے کانوں پر حضرت باب اللہ شاہ کی بات کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی خرمستی میں مزید حد سے بڑھ گئے، قوال مار کھا کر لہولہان ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے فرار ہونے میں اپنی عافیت جانی۔ بعض وہیں زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے، لیکن وہ شقی القلب اپنی ظالمانہ روش سے باز نہ آئے۔ اتنے میں ایک شقی القلب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا، جس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستار مبارک کا ایک پیچ کٹ گیا اور آپ زخمی ہونے سے بال بچ گئے۔ البتہ ان کی مار کے نشان آپ کے پورے جسم پر نمایاں ہو گئے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر لبریز ہو گیا، آپ جوش میں آ گئے اور وہ بلند آواز سے آپ نے ذیل کا شعر پیش کیا اور بلند آواز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کا شعر پڑھا: کھڑکا چکھ جولاہے آہے ہن کی کرانی میرے مائے۔ بس شرپسند اپنی جگہ خوش تھے کہ انہوں نے حضرت بابا بلے شاہ کا ڈیرہ ویران کر دیا، لیکن وہ تقدیر کے چلے ہوئے تیر سے بے خبر تھے۔ لوگ ڈرتے ڈرتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا درد سن کر خاموشی سے چلے جاتے۔ محفل سما کا انعقاد ان حالات میں ممکن نہ تھا۔ بالآخر انقلاب زمانہ نے کروٹ بدلی اور قصور کی جانب آنے والے راستے سکھوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ پھر ان شہسواروں نے قصور کے افغانوں کی ساری جاگیریں چھین لیں، ان کی حویلیاں ویران اور برباد کر دیں اور ان افغانوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان بچے کچے افغانوں نے بالآخر شکم کی آگ بجھانے کے لیے قصور میں کھڈیاں لگا کر جولاہوں کا کام شروع کر دیا اور کپڑا بننے لگے، اور اس طرح آپ کی ان کے بارے میں پیش گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ مولانا غلام مرتضیٰ سما کے خلاف فتویٰ جاری کر چکے تھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ شرپسند اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی غلط روش اختیار کریں گے اور اس طرح ان کے شاگرد عزیز کو جسمانی اور روحانی اذیت پہنچائیں گے۔ انہیں اس واقعے سے شدید خوف سے دوچار ہونا پڑا اور وہ اپنی اس ذہنی اذیت سے نجات پانے کے لیے ایک دن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کے آستانہ عالیہ پر معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ جس دن مولانا غلام مرتضیٰ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لائے تو اس روز آپ محفل سما سننے میں مصروف تھے۔ آپ کے مزید حافظ الجمال نے مولانا غلام مرتضیٰ کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ نے یہ خبر سنی تو قوالوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور خود دروازے پر تشریف لائے اور مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا والیانہ استقبال کیا اور ان کے اپنے ہمراہ لا کر اپنی مسند خاص پر بٹھایا اور خود ان کی بائیں جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ مولانا غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی لجاجت میں بڑے انداز میں محو گفتگو ہوئے اور آپ سے کہا: عبداللہ، ایک عالم دین کی نظر میں سما ناجائز ہے اور ناجائز شے کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ میری دلی خواہش تھی تم عالم دین بنتے، مگر تم نے صوفیانہ روش اختیار کر لی۔ اب سوال و جواب کا وقت گزر چکا ہے اور تم جو کچھ بننا چاہتے تھے بن چکے، اور میں اپنے فتویٰ پر تمہیں پہنچنے والے نقصان سے بھی آگاہ ہوں اور اس کے غلط استعمال سے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال میں نے لوگوں میں تمہاری شاعری کی بہت دھوم سنی ہے، آج میں اس لیے تمہاری خانقاہ پر آیا ہوں کہ تمہارا کلام سن کر اندازہ کر لوں کہ تم کس حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت سے اپنا سر جھکا دیا اور پھر استاد محترم کی فرمائش پر اپنی مشہور کافی انہیں سنائی: الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیا کچھ سمجھ نہ آوے، لذت الف دی آئی، آئیں تے گائیں تا فرق نہ جانا، احیا گل الف سمجھائی، بلیا کول الف دے پورے، جیڑے دل دی کرن صفائی۔ اس کافی کو سن کر مولانا غلام مرتضیٰ بہت خوش ہوئے اور آپ کے اس کلام کو پسند فرماتے ہوئے تعریف کی اور آپ کو داد دی۔ انشاءاللہ اگلے ہمارا جو سیریز کا حصہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ بہت ہی خاص ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان کے جو مرشد تھے آپ سے ناراض کس وجہ سے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے مرشد کو کس طرح سے منایا تھا۔
جن کا واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہے، کہ کیا صورتحال تھی، کیسا تھا، وہ سننے کا مزہ کل آئے گا انشاءاللہ، اور ہم جان سکیں گے کہ بابا بلے شاہ نے کیسے اپنے استاد مرشد کو منایا تھا، کیسے ان کے عشق میں مجنوں تھے اور مرشد کس بات پہ ناراض تھے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی دوبارہ، کل اسی ہی یوٹیوب چینل پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا، اور اگر آپ کو ہماری سیریز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔